बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक इकबाल चौधरी और आज हम डिस्कस करेंगे अपने यूट्यूब चैनल रिपोर्ट टाइम में जुड़वा शहरों में जो इलेक्शन कंटेस्ट हो रहे हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी में, उस बारे में एक तजिया करेंगे। कौन कौन से उम्मीदवार इसमें हिस्सा ले रहे हैं, कौन कौन से विनिंग कैंडिडेट हैं, कौन कौन से कैंडिडेट जो है इस वक्त वो अपनी पोजीशन लूज़ कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं सजाद अजहर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, जो कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो इसकी तारीख है और इस पे जो इलेक्शन की सूरत हाल है उस पे एक बहुत ही तजर्बा रखते हैं। सजाद अजहर साहब, बहुत शुक्रिया जी साहब, वेलकम। अच्छा, पहले हम डिस्कस करेंगे सजाद साहब इस्लामाबाद के बारे में। जो इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं जिसमें NA46, NA47 और NA48। अच्छा, सूरत हाल बड़ी डिफरेंट है जब हम इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों का आपस में तजिया करें। इस्लामाबाद वो शहर है, शहर इक़्तिदार, जिसमें हमेशा से जो है PTI जो जीती आई है, तहरीक इंसाफ, जब जैसा कि आपको पता उसने पिछली दफ़ा भी आप अपनी 3 सीटें जो थी यहाँ से जीती थी और क्लीन स्वीप किया था। अच्छा जी, इस मरतबा जो सूरत हाल है, चूँकि वो एक प्रेशर भी है, उनके लोग जो है वो डरे हुए भी हैं, कुछ खुल कर भी सामने आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं इस्लामाबाद से इस दफ़ा क्या सूरत हाल बन रही है PTI की, और इसको कंपेयर करें मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट यहाँ से खड़े हुए हैं और जो दूसरे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, किस किस के में मुकाबला होने जा रहा है? जैसे बहुत शुक्रिया। और इस्लामाबाद जहाँ पे वज़ीर आज़म ने बैठना है, 8 फरवरी के दिन ये तयन होगा कि इस शहर का जो है वो मसनद इक़्तिदार जो है उस पे किसने बैठना है। तो वहाँ ये भी अहम होगा कि इस शहर के अंदर जो 3 हलके हैं इस शहर के, उनके अंदर कौन सी पार्टी जीतती है। साथ ही जुड़वा शहर है, रावलपिंडी है, वहाँ भी 3 ही हलके हैं शहर के और ज़िले के जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो वो तीनों हलके भी बहुत दिलचस्प हैं। मुकाबला जो है वो अगरचे बहुत दिलचस्प होना है, इसके बावजूद कि जो एक बड़ी सियासी जमात है उसको इलेक्शन का सिंबल जो है उसके पास नहीं है, और उसके उम्मीदवारों के लिए जहाँ पे ये बड़ी मज़ाक़त खेज़ सूरत हाल है कि हल्के के जो उम्मीदवार लोग हैं, वोटर हैं, उन्हें अपने कैंडिडेट्स के सिंबल के हवाले से अभी गुमगू की कैफियत का सामना है। लेकिन अभी चूँकि खासा टाइम है तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें जो दिलचस्प सूरत हाल है, जो सब वो इस्लामाबाद के जो 3 हलके हैं, 3 हलकों में जो इस दफ़ा मुस्लिम लीग तहरीक इंसाफ ने जो कैंडिडेट उतारे हैं वो तीनों मुख्तलिफ हैं। पिछली दफ़ा वाले कैंडिडेट्स को टिकट नहीं मिला। तो इस हवाले से आप क्या देखते हैं कि वो जो है वो एक नए कैंडिडेट हैं, अच्छा, जिनका अवाम के अंदर जो है वो उस तरह जान पहचान नहीं है। अच्छा, और उन्हें इलेक्शन की पॉलिटिक्स के, इलेक्शन लड़ते कैसे हैं, इलेक्शन वाले दिन की क्या जो है वो हरकयात होते हैं, उन्हें भी नहीं पता। तो ये एक बड़ा मसला तो है, एक बड़ा नेगेटिव है। जिसके बावजूद आप इस्लामाबाद में जब PTI के कैंडिडेट्स का जिक्र करें तो देखें NA46 उनके जो एक कारकुन हैं, उनके पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं, आमर मुगल साहब, उनको टिकट दिया गया है। उसके बाद NA47 है, NA47 से जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं जिनको डिक्लेयर किया गया है, शुएब शाहीन साहब। शुएब शाहीन साहब का आपको पता है वो एक वकील हैं, इस्लामाबाद रावलपिंडी जो है बार में वो अपनी वकालत करते हैं और बार की पॉलिटिक्स में वो बहुत इन हैं, बहुत ज़्यादा उनका वो इंटरेस्ट होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, वो इलेक्शन भी विन कर चुके इससे पहले। अच्छा, तो वो अब जबकि तीसरे जो कैंडिडेट हैं अली बुखारी साहब, सैयद अली बुखारी साहब का जैसे पता है उनका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो एक पॉलिटिक्स का है। गरचे ये पिछली दफ़ा भी ये ट्राई कर रहे थे लेकिन इनको इस्लामाबाद से PTI का जो टिकट था वो नहीं मिल सका था। अच्छा, तो साहब ये जो शाहीन साहब के मुकाबले में जो उम्मीदवार मुस्तफैन काज़मी साहब का ताल्लुक भी PTI से है और वो भी PTI के उम्मीदवार थे। टिकट उन्हें नहीं मिला लेकिन उन्होंने विड्रॉ भी नहीं किया। हमारे दोस्त हैं, वो CDA के आला अफसर रहे हैं और PTI के बड़े मुतहरक हैं वो, और उन्होंने अभी तक विड्रॉ नहीं किया। तो ये काफी सेटबैक हो सकता है, आपका ख्याल है?
دیکھیں جب پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ایک سے زیادہ کھڑے ہوں گے حلقے میں تو ظاہری بات ہے وہ ووٹ تو ان کے ڈیوائیڈ ہوں گے، لیکن چونکہ پارٹی جب کسی ایک کینڈیڈیٹ کو اپنا کینڈیڈیٹ نومینیٹ کر دیتی ہے تو اس کے بعد میرا نہیں خیال اس میں کوئی ایز سچ پھر رہ جاتا ہے کہ جو پارٹی ووٹ ہے وہ کسی اور طرف جا سکے۔ اچھا اس میں NA-46 جیسے بات کر رہے تھے اس میں مسلم لیگ نون کے جو مقابلہ کر رہے ہیں عامر مغل صاحب کا، آپ کو پتا ہے کہ انجم عقیل صاحب ہے نا، تو انجم عقیل صاحب کے بارے میں جو سب اچھا اگر تو دو الیکشن ہار چکے ہیں اور دونوں الیکشن تقریباً وہ کوئی 25,000 جو تھی اس کی لیڈ تھی اور ان کے مقابلے میں جو ہے وہ ہمارے دوست ہیں ذیشان نقوی صاحب، تو وہ بڑے مضبوط کینڈیڈیٹ تھے، انہیں پہلے ٹکٹ مسلم لیگ نون نے دیا بھی اور پھر وڈرا کر اس میں لیا۔ کیا ہوا؟ ذیشان نقوی صاحب کا نام لسٹ میں پہلے آ گیا تھا، دیکھیں آپ کو پتہ ہے ذیشان نقوی اچانک صاحب، جو ہے چینج کیا اور ذیشان نقوی صاحب کے جو ماموں ہیں توقیر شاہ، وہ کتنے اہم ہیں شریف برادران کے لیے، تو توقیر شاہ نے میرے خیال میں خاصا وزن تو ڈالا، اور یہ بھی سننے میں آیا کہ جب میاں نواز شریف نے اسلام آباد کے حلقوں کے امیدواروں کے متوقع امیدواروں کے انٹرویوز کیے تو انہوں نے انجم عقیل کو خاصا ٹف ٹائم دیا، انہوں نے کہا جی آپ 2 مرتبہ نہیں جیت سکے اور بڑے مارجن سے آپ ہارے ہیں تو اب ہم آپ کو کیوں ٹکٹ دیں؟ تو خیال تو یہی کیا جا رہا تھا کہ انجم عقیل کو ٹکٹ نہیں ملے گا، لیکن پھر مل گیا، اور توقیر شاہ کے جو بھانجے ہیں ذیشان نقوی جو ڈپٹی میئر بھی رہے ہیں اسلام آباد کے، انہیں ٹکٹ نہیں مل سکا۔ دیکھیں جی انجم عقیل صاحب کا آپ کو جیسے پتا ہے کہ جو پچھلے الیکشن تھے اس میں بھی یہی معاملہ چل رہا تھا کہ شاید ان کو ٹکٹ نہ ملے، لیکن وہ ٹکٹ لے جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ ان کی خوبی تو ہے نا، وہ جس طرح سے بھی ٹکٹ لیتے ہیں، حالانکہ آپ کو پتا ہے نہیں وہ ایک کارکن تو ہیں۔ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ وہ جیت کیوں نہیں سکتے، اس کی کئی وجوہات ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہے کہ پچھلی دفعہ صورتحال بڑی مختلف تھی، اسٹیبلشمنٹ کا جھکاؤ واضح طور پہ ایک دوسری طرف تھا، لیکن یہ ہے کہ ان کا ایک بڑا خانوادہ ہے، وہ خان آف گولڑا کی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں انجم عقیل خان جو ہیں، اور یہ بڑی انفلوئنشل فیملی ہے جو گولڑے کے خان ہیں، اور انہی میں سے آپ دیکھیں کہ وہ شاہین خان کے جو بیٹے ہیں وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں پنجاب اسمبلی کا، تو یہ جو گولڑے کے خانوں کے پاس 2 سیٹیں محسن صاحب ان کو جی جی، تو گولڑے کے خان جو ہیں ان کی فیملی کے پاس جو ہیں یہ نوٹیبلز ہیں پنجاب کے، اور ان کے پاس 2 سیٹیں جو ہیں وہ انہیں مسلم لیگ نون میں میسر آئی ہیں۔ اچھا عامر مغل صاحب جو الیکشن لڑ رہے ہیں آپ کو پتا ان کا انتخابی نشان کیا ہے؟ نہیں مجھے تو ابھی تک ان کا انتخابی نشان بینگن ہے۔ اچھا، اور میں نے سنا ہے کہ وہ دکانوں سے بینگن نہیں مل رہے جو سب آج کل لوگوں نے کہہ رہے جی کہ لوگوں نے دکانوں سے بینگن وہ جو لینا خریدنا شروع لیکن میں نے کسی گھر کے باہر بینگن لڑکا بھی نہیں دیکھا، تو یہ کیا ہے؟ اچھا سننے میں تو پی ٹی آئی کا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا کہ وہ سوشل میڈیا پہ تو ایسی ہیرارکی پھیلا دیتے ہیں جس کا عملی طور پہ کچھ لیکن ایک بات ہے کہ کچھ جو یہاں پر ہوٹل ہے وہ باقاعدہ ویڈیوز آئی ہیں کہ وہاں پر انہوں نے جو بینگن کے ہے وہ ڈشز بنانا شروع کر دی ہے، اسپیشلی انہوں نے کہا جب تک الیکشن ہوگا اس کا انہوں نے مطلب بہت زیادہ استعمال بڑھ گیا ہے۔ بہرحال جی یہ انتخابی نشان ہے، حلقہ ہے اپنا تیسرا حلقہ ہے جس میں طارق فضل چودھری صاحب ہیں۔ ہاں یہ میں سجاد صاحب آپ کو بتاؤں NA-47 اس میں مسلم لیگ شاید کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ وہ کرنے جا رہی ہے، اس کے ساتھ ابھی تک ان کا وہ جو تحریک استحکام پارٹی شعیب شاہین صاحب اس میں ہے اپنا PTI کے کینڈیڈیٹ، تو دیکھیں مقابلہ اس میں تو خیر کافی لگتا ہے جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا اس میں ٹف ہوگا، بہرحال چونکہ اسلام آباد کی سیٹیں ہیں کیپٹل کی سیٹیں ہیں تو PTI کو ایک ایج حاصل ہے، وہ ویسے بھی 25-30 ہزار ووٹ جو لیڈ ہوتی ہے وہاں سے وہ جیتتی ہے، لیکن جو NA-48 ہے اس میں بڑا مزیدار کنٹیسٹ ہے، تو اس میں پتہ علی بخاری صاحب جو PTI کے پہلی دفعہ الیکشن یہ اپنا سابق چیئرمین سینٹ ہیں جو ان کے یہ میرے خیال میں فیملی سے ہیں یہ، اور وہ پیپلز پارٹی سے ہیں اور یہ PTI سے ہیں، اور دیکھیں جی یہ تو جو خاندان ہوتے ہیں اس میں لوگ جو سیاسی خاندان ہوتے ہیں ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں، وہ تو آپ کو اکثر ملتے ہیں جب بھی آپ دیکھیں گے۔ اچھا لیکن اس میں ایک وہ جو ایک اور ہے کہ یہاں پر انڈیپینڈنٹ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی ہیں، آپ کو پتا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو کھوکھر برادری ہے ان کا جو ہے نا ایک اپنا ووٹ بینک ہے اس حلقے میں، اور جو گزشتہ الیکشن ہوئے تھے اس میں یہ دوسرے نمبر پر آئے تھے، اور ان کے مقابلے میں جو مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ڈاکٹر طارق فضل ابھی بھی اس مرتبہ بھی وہی ہیں ہار گئے تھے، وہ تیسرے نمبر پر آئے تھے۔ نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کھوکھر برادری جو اسلام آباد کے رورل ایریا کے اندر ہے اس کی خاصی پریزنس ہے، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے
کہ آپ کو پتا ہے کہ پنڈی کے اندر مصطفیٰ نواز کھوکھر جہاں تک ان کا ذاتی تعلق ہے بہت ہی وائبرنٹ، بہت جو ہے وہ میں خود ذاتی طور پہ ان کو پسند کرتا ہوں، اچھے خیالات ہیں، لیکن ایک جو ان کی فیملی بیک گراؤنڈ ہے اور ان کی فیملی کے ساتھ جس طرح کے کہانیاں اور جس طرح کے قتل اور قبضے اور یہ چیزیں ایسوسیٹ ہیں، تو یہ جو عام ووٹر ہے نا وہ اس میں پھر جو ہے وہ خاصی چیزیں دیکھتا ہے، اور میرے خیال میں یہ ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہ خود جیت سکیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے ووٹ لے جائیں جس کی وجہ سے کوئی اور کسی اور امیدوار کو وہ ہرانے میں کامیاب ہو جائیں، خود تو ان کا جیتنا خاصا مشکل ہے۔ اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ ان کے والد صاحب جو تھے حاجی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، وہ جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر جب بنے تو وہ ایک مرتبہ جیتے تھے غالباً، اس کے بعد جو ہے وہ یہ سیٹ کبھی جو ہے وہ کھوکھروں کے پاس نہیں آئی اور نہیں رہی، اور اس کی وجہ جو ساکھ ہے، جو عوام کے اندر جو ساکھ ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو یہ تو ہو گیا اسلام آباد کے حلقے۔ پنڈی کے جو حلقے ہیں اگر ہم اب ان کی طرف آئیں، اچھا جی، پنڈی کا جو حلقہ ہے سجاد صاحب، راول پنڈی کا ایک آپ کو پتا ہے جو مری والا حلقہ ہے یہ ہے NA51۔ یہاں پر دونوں کینڈیڈیٹ اس مرتبہ جو آئے ہیں وہ نیشنل اسمبلی کے لیے وہ انہوں نے نئے اتارے ہیں۔ تو شاہد خاقان عباسی صاحب آپ کو پتا ہے مری کے جو بڑے نام ہیں، تو انہوں نے ہار گئے تھے، اس سے پہلے وہ جیتے رہے ہیں، آپ کو پتا ہے وہ ہارے تھے، اور پھر انہیں جو ہے وہ پچھلی دفعہ میاں صاحب نے اپنے حلقے سے لاہور سے لڑا کے جتوایا تھا انہیں، اور اس مرتبہ ان کا جو تھا یہ سننے میں آتا رہا کہ وہ کسی نئی سیاسی جماعت کی طرف جا رہے ہیں، اور انہوں نے ایسے انٹرویوز بھی دیے، آپ نے دیکھا ہوگا ایک خاصی ایک صورتحال کریٹ کی، لیکن آخر میں انہوں نے کہا کہ وہ میاں صاحب کے ساتھ ہیں لیکن وہ الیکشن نہیں لڑیں گے اس دفعہ۔ تو ان کی وجہ نہ لڑنے سے ایک تاثر یہ بھی تھا کہ شاید میاں نواز شریف خود اس حلقے سے ہیں اور وہ خود کانٹیکٹ کریں، لیکن وہ بھی اس حلقے سے نہیں آئے۔ تو اب جو صورتحال ہے اس میں نون لیگ کے امیدوار ہیں راجہ اسامہ سرور اور پی ٹی آئی کے ہیں میجر لطاسب ستی۔ تو میرا خیال ہے یہ لوکل اچھا ان کے درمیان آپ کو دیکھیں کہ اس میں دو بڑی برادریز ہیں اس حلقے کے اندر، وہ ستی بھی ہیں عباسی بھی ہیں، اور برادریزم کا ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ کرتا رہا ہے، ہمیشہ رہا ہے، لیکن اس دفعہ کی جو صورتحال ہے مجھے نا تو یہ سب بڑا مختلف نظر آتی ہے کہ اس دفعہ تو برادریوں کو چھوڑ کے گھروں کے اندر تقسیم ہے۔ مطلب ہے گھر کے اندر جو ہے وہ ایک بچہ جو ہے وہ بلاول کو پسند کرتا ہے، وہ ایک بچی ہے دوسری ہے وہ عمران خان کو پسند کرتی ہے، باپ جو ہے وہ نون لیگ کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا میرا یہ خیال ہے کہ آپ دیکھیں کہ پورے ملک کے اندر 12 کروڑ سے زیادہ جو ہے وہ رجسٹرڈ ووٹر ہیں، اور ان میں اگر ہم ایج کا دیکھیں تو جو 18 سے 35 سال کے جو ووٹر ہیں وہ تقریباً 48% ہیں، اور ان کی جو ہے وہ 7 کروڑ ووٹر تو ابھی اندراج ہوا ہے، جو 7 کروڑ 60 لاکھ جو ووٹر ہیں وہ جس ایج گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 2000 یا 2005-7 کے بعد جو ہے وہ سنبھالا ہے، اور اتنی ان کی پولیٹیکل میموری نہیں ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ ایک خاص جو ہے وہ جو جماعت جو پی ٹی آئی ہے اس کا دیکھا ہے، اور اس کو زیادہ جو ہے وہ اس ایج گروپ کے اندر جو ہے اس کی لائکنگ موجود ہے۔ تو یہ ایک جو ہے نا یوتھ کے اندر جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پہلے یہ تاثر تھا برادری ازم کا، جی ہم یہ کہتے تھے جی کہ فلاں کو اس لیے جو ہے کریڈٹ ہو جاتا ہے، خان صاحب نے یہ مت تو توڑ دی ہے کم از کم، تو سب کہہ سکتے ہیں، لیکن دیکھیں بھٹو کا بھی جب عروج تھا تو اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ بھٹو اگر کسی کھمبے کو بھی کھڑا کرتا تو اس نے جیت جانا تھا، لیکن پھر بھٹو نے الیکٹیبلز کو کیوں چنا؟ تو خان صاحب جو ہیں آپ کو پتا ہے کہ ان کی جماعت پہ جب مشکل وقت آیا تو سامنے جو وکلا ہی رہ گئے تھے، تو اب بھی وکلا جو ہے وہ حاوی نظر آتے ہیں اس جماعت پہ، اور وکلا کی جو ساکھ ہے وہ آئین میں قانون کے حوالے سے تو ٹھیک ہے، لیکن جو مجموعی ساکھ وکلا کی بھی ہمارے بھائی ہیں صافیوں جیسی ہوتی ہے، جو اس حوالے سے صاف ہوئی۔ اچھا جی، یہ شہر کے جو حلقے سجاد صاحب اس پہ ذرا تھوڑا سا بتائیے۔ ایک پہلے تو بات کرتے ہیں جو فرزندے
रावलपिंडी के बारे में, उनके साथ क्या ये हुआ? बड़ी ज्यादती हुई है। देखें शेख रशीद जो है ना, उसके साथ ज्यादती की हुई। देखें उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो सारा उसने तासुर दिया, यार मेरे साथ कितनी ज्यादती हुई है, मेरे साथ कितने जुल्म हुए हैं, इस उम्र में जुल्म हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद उसने इमरान खान के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की। लेकिन इमरान खान ने शेख साहब को छोड़ के बहुत ज्यादती की है, लेकिन खान साहब ने आपने और किसी बहुत ज्यादती की है। ऐसे बंदे को टिकट नहीं दिया। शेख साहब जीते या हारे, शेख साहब का जो दिल है ना इस वक्त वो किरची हो चुका है इमरान खान की। और चूंकि उन्हें वो अंदर से बहुत फटे हुए हैं और वो जाहिर तौर पर कहते हैं नहीं मेरा इमरान दोस्त है, ये उससे चूंकि पता है कि वो इमरान का एक फैक्टर है वोट में, तो वो नहीं आ गया। जिस दिन शेख साहब हार गए ना उस दिन आप देखिएगा कि इमरान खान के बारे में ये क्या कुछ कहते हैं। बहुत वो फटे हुए अंदर से, बहुत किरची हैं शेख रशीद, उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है कि उन्हें टिकट नहीं दिया गया, ठीक है कि नहीं। और शेख रशीद का जो हल्का है तो सब उसमें अगर हम जायजा लें कि उसमें उम्मीदवार जो हैं वो कौन कौन है उनके मुकाबले पे। इसमें ये है कि मुस्लिम लीग नून के 56 के थे, वो इन्होंने हनीफ अब्बासी उम्मीदवार हैं उनके मुकाबले में, अब्बासी हैं, शहरयार रियाज हैं, पीटीआई के उम्मीदवार हैं। अच्छा, जिन्होंने 2018 में ज्वाइन की थी ये पीटीआई, शहरयार रियाज, आपको याद होगा। तो वो उन्होंने अपने ही इस मरतबा वो जो हैं जो उम्मीदवार पीटीआई ने उसको मैदान में उतारा है शेख रशीद के मुकाबले में। तो मेरा ख्याल है कि जब शेख साहब पीटीआई के साथ हमेशा मिलकर इलेक्शन लड़ते रहे हैं तो एक वोट की स्ट्रेंथ होती थी। तो आपका ख्याल नहीं, हालांकि उनके मुकाबले चूंकि मुस्लिम लीग के जो उम्मीदवार हैं वो हनीफ बासी साहब हैं, हनीफ बासी साहब बहुत आउटस्टैंडिंग उम्मीदवार नहीं है, जैसे आपको पता है जो उन पे केसेस। देखिए उनका एफए ड्रेन का जो केस है उसकी वजह से उनकी शोहरत खासी मजरूही है। अगर तो ये तासुर है और हनीफ बासी साहब ये कहते हैं कि ये सारा केस चूंकि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का हिस्सा था, उनकी जमात के खिलाफ केस बन रहे थे, उनके खिलाफ भी ये केस इसी तरह बना। लेकिन बहरहाल साख तो मुतासर होती है, एफी ड्रेन का केस है। और हनीफ अब्बासी साहब जोड़ तोड़ में माहिर हैं, उनकी लोकल जो है कौंसलर सतह पे अप्रोच है वो हर एक बंदे को जानते हैं। इस तमाम के बावजूद हनीफ अब्बासी को इसका कोई एज होगा जो इनमें आपस में दोनों कैंडिडेट खड़े हो गए, पीटीआई के भी और शेख साहब भी मैदान में आ गए। देखिए मैं आपको बताऊं कि शेख साहब जब आजाद उम्मीदवार खड़े थे एक दफा तो उनके को 8000 वोट निकले थे। तो मुझे नहीं लगता कि इस दफा शेख साहब 8000 वोट भी हासिल कर सकें। मुकाबला जो है वो असल जो है वो शहरयार रियाज के दरमियान है और हनीफ अब्बासी के दरमियान है। शहरयार रियाज को यह हासिल है कि मजमूई तौर पे जो पीटीआई का एक हवा चल रही है उसमें जो है वो जो साइलेंट वोटर है, देखें जो इस मुल्क के अंदर आप देखें कि हमेशा 40-45% वोटिंग होती रही है। अगर इस तरह ये वो टर्न आउट 60 और 70% तक पहुंचता है तो इस तमाम का जो फायदा है वो शहरयार रियाज को होगा। अच्छा जी, पीटीआई की नई कारकुन भी आई है मैदान में, सम्मादिया ताहिर, हाँ जी, दानियाल चौधरी के मुकाबले में। जैसे वो हल्का बड़ा दिलचस्प है। वो कैसे? अच्छा, वो दिलचस्प इसलिए है कि आप देखें कि जो पिंडी का हल्का है ये जो हनीफ अब्बासी का या मलक इब्रार का हल्का है, शफीक भी है। हाँ जी, मलक इब्रार का जो हल्का है और हनीफ अब्बासी का है, इसमें है 3.5 लाख 3.5 लाख 4 लाख वोटर। जो दानियाल का हल्का है वो इनसे डबल है, उसमें 8 लाख से ऊपर जो है वोटर है, वो डबल हल्का है, बहुत बड़ा हल्का है। अच्छा, पिछले आप इलेक्शन में देखें तो दानियाल चौधरी ने शेख रशीद से जब वो आ रहे थे तो 7-8 हजार वोटों का मेरे ख्याल में फर्क था और लाख के करीब वोट। एक नौजवान कैंडिडेट और बैरिस्टर है और इस शहर का एक बड़ा जो है वो खानवादा है जो सेनेटर रहे हैं उनके बाप चौधरी तनवीर, और उनका शहर में काफी इज्जत है, काफी मकाम इस हवाले से। जो मुस्लिम लीग के ज्यादातर जो कैंडिडेट हैं जो मैं आपसे ये शेयर करता हूँ उनमें मेरा ख्याल जो चौधरी तनवीर है उनके बारे में ऐसे उस तरह से बातें नहीं होती जो दूसरा। देखिए ये एक मसला, हाँ देखिए चौधरी तनवीर जो है उसका ताल्लुक उसने जो है वो पैसे बिजनेस उनका प्रॉपर्टी है, रियल स्टेट है। लेकिन चौधरी तनवीर के बारे में कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि यार इस शहर में चौधरी तनवीर ने फलां जगह कब्जा कर लिया, जबरदस्ती कब्जा कर लिया, फलां जगह जो है वो उसने पैसे लेके किसी को फायदा पहुंचाया। ये है चौधरी तनवीर जो है वो चूंकि चौधरी विलायत का बेटा है, आप चंडा चीची और इस इलाके के जो बड़े एक जागीरदार थे वो पिंडी के, जिन पे पूरा बैरिया टाउन जो है जिनकी जमीनों पे आबाद है। तो चौधरी तनवीर ने जो पैसा कमाया है वो बड़े फेयर जो है वो डील से कमाया है। तो इस हवाले से उसकी जो साख है
وہ لینے والے میں نہیں ہے، وہ شہر میں دینے والوں میں ہے. اچھا جی، تو اس کا فائدہ بیرسٹر دانیال جو ہیں ان کو ہوگا لیکن اور لازمی ہوگا. نئی کینڈیڈیٹ ہے، وہ ان کی بڑی وہ سوشل ورکر ہے اور وہ بہت محنت کرتی ہے. میرا خیال مقابلہ یہاں بھی اصل جو ہے نا وہ صورتحال آئے گی کہ 8 لاکھ سے زیادہ ووٹر ہے اس حلقے کے اندر. ان کو ٹچ کرنا اب یہ ہے کہ اگر سائلنٹ ووٹر نکلتا ہے اور وہ پولنگ اسٹیشن تک آتا ہے اور وہ ووٹ ڈالتا ہے تو یہ پلس پوائنٹ جو ہے جائے گا پی ٹی آئی کی امیدوار کے لیے. اور اگر ٹرن آؤٹ نہیں ہوتا اور وہ نہیں آتا تو پھر ظاہر ہے کہ دانیال چودھری جو ہیں وہ مضبوط کینڈیڈیٹ سمجھے جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پنڈی میں میرا اگر تجزیہ آپ سمجھیں کہ مسلم لیگ نون کی اگر کوئی حلقہ مضبوط ہے تو وہ دانیال چودھری کا ہے، امکان ہے. ان کے ساتھ باقی میں جو ملک ابرار کا حلقہ آپ راجہ اور ان کا مقابلہ راجہ بشارت ہیں آگے. ہاں جی، اب یہ دیکھیں کہ راجہ جو بشارت ہیں اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے. ظاہر پی ٹی آئی کے سینئر امیدوار تھے، ان کو پکڑا نہیں گیا، کون سی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل اور ان کو آپ دیکھیں موجود ہے دمیال میں، ان کو نہیں گرفتار ہوئی. وہ نہیں، ان کے ساتھ بھی کافی کچھ ہے، ان کو نہیں گرفتار کیا گیا اور ابھی بھی ان کو حمایت حاصل ہے. اور پھر یہ ہے کہ دمیال کے راجے ہیں. اور چودھری بشارت آپ دیکھیں پچھلے 50 سال سے سیاست میں کونسلر سے مطلب لیول سے لے کے مطلب ہے کہ وزیر رہے، ضلع کونسل کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں. وہ تو سیاست پہ خاصی گرفت ہے. چودھری بشارت جو ہے وہ ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں اور پی ٹی آئی کے جو ہے وہ اگر اس کی سپورٹ کو بھی دیکھیں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ جو یہ حلقہ ہے اس میں ملک ابرار کی شہرت بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. پھر انہوں نے نیچے جو دونوں حلقے ہیں وہ ایک اپنے بھائی کو ٹکٹ پنجاب اسمبلی کا دلوا دیا اور دوسرے میں جو ہے وہ سنا ہے کہ ان کے بہنوئی ہیں. اور دونوں یہ سارا خاندان پراپرٹی کے حوالے سے اور پراپرٹی کے حوالے سے ان کی جو شہرت ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، لوگوں کے اندر موجود نہیں ہے. تو اس میں ایک جو مضبوط امیدوار تھے اس حلقے کے اندر پنجاب اسمبلی کے، وہ ساما چودھری تھے جو بیرسٹر دانیال چودھری کے چھوٹے بھائی ہیں، چودھری تنویر کے بیٹے ہیں. ان کو مسلم لیگ نے ٹکٹ نہیں دیا، حالانکہ وہ خاصے مضبوط امیدوار سمجھے جا رہے تھے جنہوں نے پچھلے الیکشن میں راجہ بشارت جیسے مضبوط کینڈیڈیٹ کو ٹف ٹائم دیا تھا. تو اس کے پچھلے 5 سالوں میں ساما چودھری اپنے حلقے کے اندر بہت ایکٹیو رہے. وہ میری ان سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں ہر جمعہ کسی الگ مسجد میں پڑھتا ہوں. میں نے یوتھ کی ریلیاں نکالی، ایک بلکہ میں بھی گیا نئے سال کے، مجھے انہوں نے بلایا تو میں بڑا حیران ہو گیا تو صاحب کہ وہاں جب اتنا یوتھ کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ یوتھ ایک جماعت پہ کھڑی ہے تو ساما چودھری کچھ 6-7 ہزار بچے جناب اس کے ساتھ نیو ایئر کے لیے آئے اور ساما کے نعرے لگا رہے تھے. جی یہ اچھی بات ہے سجاد صاحب، اسے آگے بڑھتے ہیں. اچھا، یہ بڑی مزیدار جو سچویشن ہے جو اس وقت انٹرسٹنگ ہے ٹیکسلا پہ، آپ کو پتا ہے چودھری نثار کے حلقے دونوں، ہاں چودھری نثار حلقے اور دوسرا جو غلام سرور مطلب جو یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. اچھا، اس میں آئی پی پی نے جو ہے نا مسلم لیگ نون کے ساتھ وہ ان کا ایک اتحاد ہوا ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ غلام سرور صاحب ماضی میں بہت اچھے الفاظ سے میاں نواز شریف کو یاد کرتے رہے ہیں. تو ابھی بھی ایک بڑا مسئلہ ہو گیا وہ کہتے ابھی پتہ کیا ہے، کہتے جی کہ یہ اگر ہمیں اچھے الفاظ سے یاد کرتا ہے تو ہم بھی اسی طرح ان کو یاد کرتے رہے. لیکن ہم چونکہ اتحاد میں اور یہ سیاست ہے اس لیے یہ تو کام ہوگا. اب پرابلم یہ آ گیا، اب یہ جو حلقہ ہے نا اس میں مسلم لیگ نون کے کارکن بڑے پھنس گئے ہیں. دیکھیں اب یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا دیہات کی سطح پہ، لوگوں کی سطح پہ، یہ برادری نظام، یہ دشمنیاں بھی ساتھ گروپنگ ہوتی ہے، چل رہی ہوتی ہے اور وہ اس گروپنگ سے باہر نہیں نکل سکتے. یعنی اگر مرکزی سطح پر اتحاد ہو بھی جائے تو ان کے لیے مقامی سطح پہ ممکن نہیں ہوتا اس اتحاد کا ساتھ دینا. غلام سرور خان کے معاملے میں بھی یہی پوزیشن ہے. اور مسلم لیگ نون کی جو لوکل لیڈرشپ ہے اس نے اپنے آپ کو لا تعلق کر لیا، جس کا فائدہ چودھری نثار کو ہو رہا ہے. چودھری نثار کی اسٹریٹجی بڑی دلچسپ ہے، دوسرے حلقے میں بھی ہے نا. چودھری نثار کی اسٹریٹجی بڑی دلچسپ ہے. ابھی تک تو وہ کنفرم نہیں کر رہے نا کہ کس حلقے سے آ رہے ہیں، یہ دونوں سے آ رہے ہیں. ابھی یہ چودھری نثار کی جو اسٹریٹجی ہے بڑی دلچسپ ہے. وہ جب انہوں نے پچھلے دنوں ٹیکسلا میں خطاب کیا، کمر اسلام جہاں پر ہے وہاں پر بھی نومینیشن ہے 54 میں، وہ میرے خیال میں دونوں سے لڑیں گے. ان کی صورتحال بڑی دلچسپ ہے. وہ جب جاتے ہیں نا حلقے میں تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی میں نے کوئی کرپشن کی ہو، کوئی بندہ میرے پاس آیا اس کا کام نہ کیا ہو، یہ جتنے بھی آپ کے پاس ترقیاتی انفراسٹرکچر موجود ہے
یہ کس میرے علاوہ کو کسی بندے نے دیا ہو آپ کو تو بتائے. وہ کہتا ہے جی کہ نہ صرف میرے لیڈر رہے ہیں، میری پارٹی رہی ہے، میں ان کے بارے میں اب کوئی غلط خان بات صاحب نہیں کہہ جگری سکتا. یار رہے ہیں. وہ کہتے ہیں خان صاحب میرے دوست رہے ہیں، میں ان کے بارے میں بڑی زبردست ہے. اچھا جب یہ چودھری نثار کسی کو برا نہیں اچھا چودھری کہتے. نثار جب یہ انٹرو ڈالتا ہے نا، آپ یقین کریں ووٹرز کو ایکسپٹ کر لیتا ہے. تو میری وہاں پہ ان کے حلقے سے کئی لوگوں سے بات ہوئی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چودھری نثار کی پوزیشن بڑی زبردست ہو گئی ہے. نہیں، انہوں نے سچ کبھی کو بات کی بھی نہیں، نہ تو انہوں نے اپنے نواز شریف کے بارے میں کیا، نہ انہوں نے خان صاحب کے بارے میں. انہوں نے ایسا کبھی، یہ ویسے ان کے ہے ایک ریکارڈ پہ، انہوں نے کچھ ڈسکس کیا نہیں، شیئر کی، ایسی باتیں سامنے آئی نہیں ہے. ورنہ تو آپ کو پتا ہے جیسے غلام سرور خان تو بہت کچھ کہہ جاتے تھے، اور غلام سرور خان تو آپ کو پتا ہے یہ ان کا ایک جو اسٹیٹمنٹ تھی جب یہ منسٹر تھے، تو آپ کے جو پائلٹ تھے وہ میرا پوری دنیا میں سرور خان جو ہے وہ سرور خان ایک کنسٹیچوئنسی کا لیڈر ہو سکتا ہے، وہ قومی سطح کا لیڈر بن نہیں سکتا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیونکہ نیشنل سطح پہ جس قسم کا انٹلیکٹ چاہیے ہوتا ہے، جس طرح کا آپ کو ایشوز کو دیکھنے کا، اینالائز کرنے کا اور اس پہ اپنا ان پٹ دینے کا چاہیے ہوتا ہے، وہ ہمارے ہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر لوگوں کی ایسی بہت زیادہ کمی ہے. اور جو ہے وہ غلام سرور خان اور چودھری نثار کا تو ظاہر ہے اس میں آپس میں کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. چودھری نثار جو ہے دوسرا قمر اسلام والا وہ جو حلقہ اس میں بھی ہے، تو قمر اسلام کے حلقے میں جو نون لیگ نے ایک اور جو ہے وہ اس کا جو ہے اس کو لیے نیگیٹو پوائنٹ آ گیا ہے کہ وہ ایک پراپرٹی ٹائکون کو انہوں نے پنجاب اسمبلی کا ٹکٹ دے دیا ہے، جس پہ 190 ایف آئی آریں درج ہیں. اب 190 ایف آئی آروں کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 200-250 گاؤں اس میں آتے ہیں ان میں ہر بندہ افیکٹو ہے، ہر برادری بڑی جو ہے افیکٹو ہے ان کی. تو میرا نہیں خیال کہ صرف پیسے کے زور پہ جو ہے وہ ووٹ لیے جا سکتے ہیں. تو سب ان الیکشن میں ہم نے جو تجزیہ کیا ہے ابھی اسلام آباد پہ اور پنڈی کی حد تک، اوورآل میں آپ مجھے ایک بات بتائیں. جی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ملک کی بڑی جو سیاسی جماعت ہے تحریک انصاف، اس پر بہت قدغن ہے. ان کا جو سمبل تھا ایک، وہ بھی واپس لے لیا گیا ہے. آپ کو پتا ہے چیف جسٹس صاحب بڑے وہ تنقید کی زد میں بھی آ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا ان پہ پابندیاں بہت لگ گئی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے جب الیکشن کمپین ابھی شروع ہوگی تو اس کا ووٹر اس طریقے سے باہر نکل پائے گا؟ جیسے اگر ہم سوشل میڈیا کو دیکھیں تو اس میں مقابلہ جو ہے وہ 2 اور 8 کا ہے. اور اگر یہ جو ہے یہی امپیکٹ اگر پولنگ سٹیشنوں پہ بھی پولنگ والے دن آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمبل نہ ملنے کی وجہ کے باوجود رزلٹ بہت سرپرائزنگ ہو گئے. اور اسٹیبلشمنٹ 5-10 ہزاروں کا 10,000 ووٹوں کا تو ہیر پھیر کر سکتی ہے، وہ ہزاروں کا 20-30-40 ہزار کا ممکن نہیں ہوتا. الیکشن سمبل کا تو یہ ہے نا کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا جو ہے ٹیم وہ بڑی مضبوط ہے. انہوں نے ابھی سے لسٹیں بنانا شروع کر دی. انہوں نے کہا جی آپ کلک کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے حلقے میں کون سے کینڈیڈیٹ ہیں اور ان کا کیا سمبل ہے. اچھا، اور دوسرے مزے کی بات ہے کہ انہوں نے ایک اور سونے پہ سہاگے والا کام یہ آروز نے کیا کیا، ان کو ایسے سمبل دیے جو ڈیفرنٹ تھے. مطلب کسی کو ملکہ دے دیا، ٹھیک ہے، کسی کو بینگن دے دیا، کسی کو جوتا دے دیا، کسی کو وہ کو سیڑھی، مطلب اس طرح سے کوئی باجا دے دیا، کوئی چمٹا دے دیا. تو لوگوں کو یہ تو ویسے ہی یاد ہو گئے ہیں، اس پہ تو یہ تو نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہ ہو. یہی مسئلہ ہے کہ یہ ابھی ٹائم ہے، 3 ہفتے رہتے ہیں اور 3 ہفتوں میں انف ٹائم ہے ہر امیدوار کے لیے کہ کم از کم وہ اپنا سمبل ریکگنائز کروا لے. اور سمبل کا مسئلہ نہیں ہوگا، مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ عمران خان نے ایک پاپولر نیریٹو کریٹ کر لیا ہے اور وہ پاپولر نیریٹو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. اور لوگ جو ہیں جہاں اب یہ جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ 40 اور 50% جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ خط غربت سے نیچے آپ کی پاپولیشن ہے، تو لوگ اپنے مسائل کا، اپنے پیٹ کی بھوک کا ذمہ دار ان 16 مہینوں کو سمجھتے ہیں جن میں شہباز شریف نے آ کے اپنی وزارت عظمہ تو لی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنے خاندان کی سیاست کو دفن کر دیا ہے. چلے جی سجاد اظہر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، ڈسکس کر رہے تھے ہم اسلام آباد راول پنڈی جو جڑواں شہر ہے، ان میں جو پولیٹیکل صورتحال ابھی بنی ہے یا بن رہی ہے، اس میں کون سا امیدوار کتنا تگڑا ہو کر سامنے آتا ہے، مسلم لیگ نون یا پاکستان تحریک انصاف، کس حد تک وہ اپنا حصہ وہ وصول کر سکتی ہیں.
اور इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स उसमें क्या रोल प्ले करेंगे, अभी आने वाले दिनों में ये सब कुछ वाज़ेह होगा। आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। मजीद जैसे जैसे अपडेट हाँ, होंगी, हम अब हल्के की सूरत हाल बदल रही है, चीजें स्टिल जो हैं वो चेंजिंग है, इलेक्शन स्टिल अभी सवालिया कैंडिडेट्स निशान भी है बदल रहे कि वो हैं, वक्त में होंगे क्योंकि नहीं होंगे। तो हम अगले हफ्ते मजीद अपडेट के साथ एक एक आपको कैंडिडेट ने 2-2 3-3 हलकों में से अपने नॉमिनेशन दाखिल करवाए हैं। तो देखें अभी कुछ चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं। बहरहाल जी, आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे एक नए वीलॉग के साथ, कुछ मज़ीद ख़बरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।